अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसानि वज्तनिबु क़ौलज़ ज़ूर। सूरह हज सूरत नंबर 22 आयत नंबर 30। मोहतरम सामीन, आज मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू को लेकर के हाजिर हुआ हूँ वो है झूठ कबीरा गुनाह है। आजकल उमूमी तौर पर हर शख्स झूठ बोलता है। झूठ की ऐसे ज़बान पर जारी व सारी है कि झूठ की कोई अहमियत या झूठ का ऐसा पुल बांधा जाता है कि लोगों को यह एहसास तक नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। शरीयत इस्लामिया ने झूठ बोलने वालों के लिए बड़ी सख्त वईदें जिक्र की है और जो लोग झूठ बोलते हैं ऐसे लोगों के बारे में कुरान व हदीस के अंदर बड़ी सख्त वईद मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह हज सूरत नंबर 22 आयत नंबर 30 के अंदर इरशाद फरमाया, फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान, कह लोगो तुम लोग बचो बुतों की गंदगियों से, बुतों की इबादत करने से तुम लोग बचो, परहेज करो। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, वज्तनिबु क़ौलज़ ज़ूर, और तुम लोग झूठ बोलने से बचो। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किस्ब बयानी के लिए मना कर दिया है, चाहे वो किस्ब बयानी अल्लाह की ज़ात के साथ हो या वो किस्ब बयानी लेन देन के मामले में हो या वो झूठ बोलना आपसी मामलात के ताल्लुकात से हो, रहन सहन में झूठ बोलना हो, खरीदो फरोख्त में झूठ बोलना हो, या किसी भी नौइयत या किसी भी माहियत के एतबार से भी अगर कोई आदमी झूठ बोल रहा है तो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी सख्त वईदें बतला करके फरमाया कि वक़ूल क़ौल ज़ूर, तुम लोग झूठ बोलने से बचो। इस आयत मुबारका के अंदर और इसी तरीके से एक दूसरी आयत सूरह नहल सूरत नंबर 16 आयत नंबर 105 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाहि व उलाइका हुमुल काज़िबून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक वो लोग जो किज़्ब बयानी करते हैं और ईमान नहीं रखते अल्लाह की आयतों के ऊपर, तो यही वो लोग हैं जो झूठे हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत के अंदर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि जो लोग अल्लाह की ज़ात के साथ झूठ बोलते हैं या अल्लाह के कलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के ऊपर ईमान नहीं रखता है, तो वही लोग क्या हैं? झूठे हैं। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका, जो रास्ता बतलाया है, जो उसूल और जो दीन आपने दे करके हमें गया है, उस दीन के ऊपर अगर कोई शख्स अमल नहीं करता है बल्कि नई चीजों का ला करके ईजाद करता है, नई नई बातों को ला करके बतलाता है, तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता व उलाइका हुमुल काज़िबून, यही वो लोग हैं जो झूठे हैं। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तीसरी जगह सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 119 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, क्या वो लोगों जो ईमान लाए हो तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला से डरो, अल्लाह से खौफ खाओ और मोमिनो उन लोगों के साथ हो जाओ जो लोग सिद्क और सच बोलने वाले हैं। यानी सच्चों का साथ दो, सच्चों के साथ रहो, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिक्र किया। इसी तरीके से सच्चों की फवाइद के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बड़े खुले अल्फाज में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम कलाम करो तो सच बात बतलाओ, जब भी तुम बोलो तो सच बोलो। प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें बात करनी हो तो सच बोलो, और अगर तुम सच नहीं बोल पा रहे हो तो तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम खामोश रहो।
یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 6094 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، کہ بے شک وہ لوگ جو سچ بیانی کرتے ہیں، یہدی الی البر، تو یہ سچائی یا سچ بولنے کی وجہ سے وہ نیکی کے کام کو کر لیتا ہے یا نیکی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں، جو لوگ بھلائی کے کام کرتے ہیں، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ آدمی جو سچ بولتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی سچائی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا، وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور بے شک کذب بیانی، جھوٹ بولنا، بہتان تراشی کرنا، یہ ایک انسان کو فجور اور فسق کی طرف لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ فجور، یہ فسق، یہ جھوٹ، یہ کذب، یہ بہتان، یہ سب کے سب یہدی الی النار، لوگوں کو جہنم کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ بندہ یہاں تک کہ جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس بندے کا نام جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے، جھوٹوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس احادیث مبارکہ پہ اگر آپ غور کریں گے تو اس حدیث سے دو باتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم سچ بولیں تو پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بنتے ہوئے ہم جنتی قرار دیے جائیں گے۔ اور اگر ہم کذب بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو یقیناً پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں وہ آدمی جہنمی ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم دو چیزوں کی ہمیں ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلی چیز زبان کی حفاظت کر لو، زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ شرمگاہ کی حفاظت کر لو، اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے، جھوٹ بولنے سے روک لیتا ہے، لان تان کرنے سے روک لیتا ہے، کذب بیانی کرنے سے روک لیتا ہے، غالی خلوچ کرنے سے روک لیتا ہے، کسی کے اوپر بہتان تراشی کرنے سے روک لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کو جنتی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے میں جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ اسی طریقے سے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ منافقوں کی صف میں آ جاتا ہے، یا یہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 6095 کے الفاظ ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک منافق کی علامت تین ہوتی ہے، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے، جب وہ تکلیم کرے تو وہ جھوٹ بولے گا۔ منافق کی علامت بتلایا آپ نے کہ جب وہ بات کرے تو کلام کے وقت وہ جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرے گا تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس تم امانت رکھو گے تو وہ خیانت کرے گا۔ اس حدیث کے اندر منافق کی تین علامت بتلائی، ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ اب ایک مومن کی صفت یہ نہیں ہے، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ دین کے معاملے میں ہو، چاہے شریعت کے معاملے میں ہو یا اپنے لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہوں، کاروبار کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہوں یا رہن سہن کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہوں، جہاں بھی وہ جھوٹ بولے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو، جھوٹے شخص کو منافق قرار دیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اپنے پیٹ کے خاطر شریعت محمدیہ کے اوپر بھی کذب بیانی کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو نسبت کر دیتے ہیں
کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ کرنے کا حکم نہیں دیا. لوگ اپنے پیٹ کے خاطر تیجا کو کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا, 40واں کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا, اور صرف اپنے پیٹ کے خاطر کبھی تیجا منایا تو کبھی چھٹی منایا, کبھی 20واں منایا, کبھی 40واں منایا, کبھی برسی منائی, کبھی کچھ منایا, اور یہ سب شریعت کا نام دیا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کرنے سے لوگوں کو ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں فرمائی. آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار, کہ وہ شخص جو میرے تعلق سے, میرے دین کے بارے میں, میری شریعت کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو, کذب بیانی کرتا ہو, تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے سرین کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دے گا. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اپنی شریعت کے لیے جسے چاہے شریعت کے نام پر جھوٹ بول لیں. یقیناً ایسے جھوٹے اشخاص یا ایسے جھوٹے لوگوں کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید بتلا دی ہے. دوسری روایت کے اندر جو مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر یہ الفاظ موجود ہے, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالی 3 بندے سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین 3 شخص سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. کون کون سے ہیں؟ پہلا شخص وہ شخص ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم, نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی تزکیہ کرے گا. ولہم عذاب علیم, بلکہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. فرمایا شیخ و زانن, پہلا وہ شخص جو بوڑھا زناکار ہو. اگر کوئی بوڑھا آدمی زنا کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنتی تو نہیں ہوں گے, لیکن پروردگار عالم اس بندے سے نہ تو کلام کرے گا, نہ اس کی جانب رحمت نہ اس کی جانب نظر رحمت سے دیکھے گا, اور ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. فرمایا شیخ و زانن, پہلا شخص وہ شخص ہے جو بڑھاپے کی عمر میں زنا کرتا ہے. وہ ملک کذاب, اور دوسرا وہ شخص ہے جسے بادشاہت عطا کی گئی ہو, جسے امامت عطا کی گئی ہو, جسے قوم کا سرپرست بنایا گیا ہو, جسے گارجین بنایا گیا ہو, اور وہ آدمی جھوٹ بولتا ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے بھی دردناک عذاب ہے. اسی طریقے سے فرمایا وعائل مستكبر, وہ غریب اور فقیر آدمی جو تکبر اور غرور اور گھمنڈ کرتا ہے, ایسے بندوں کی طرف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹوں کے تعلق سے وعیدیں بتلائی. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بتلانا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملے گی. ایک عام آدمی چھوڑیے, خاص بھی ہے, چاہے وہ سیاست کے میدان میں ہو, چاہے وہ قیادت کے میدان میں ہو, چاہے وہ سماجیات کے میدان میں ہو, چاہے وہ اپنے معاشرے یا سوسائٹی میں رہ رہے ہو, ہر جگہ لوگ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اپنی زبان کی وہ حفاظت نہیں کر سکتا ہے, جبکہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی تلقین کی اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا وہ میرے صحابہ بتاؤ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو, سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے خطرناک جرم یا سب سے خطرناک گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کرو, اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرو, غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ, غیر اللہ سے اپنے
فریاد کرو تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ عظیم ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھ کر کے بتلا رہے تھے، لیکن جب اس جملے کے اوپر آپ پہنچے تو آپ کے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی، آپ تلملا رہے تھے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، او میرے صحابہ الا وقول الزور الا وشہادۃ الزور، اے میرے صحابہ تم لوگ جھوٹی گواہی دینے سے بچنا اور جھوٹ بولنے سے بچنا۔ یعنی بار بار آپ یہ صحابہ کرام کو تنبیہ کر رہے تھے کہ جھوٹ بولنے سے بچتے رہنا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معمول تو یہ تھا، اللہ اکبر، کہ اگر کوئی عمل نہیں کیا ہے لیکن اگر انہیں یہ احساس ہو جاتا کہ جھوٹ ہمارے اوپر، جھوٹ کا لیبل لگ جائے گا یا جھوٹ ہمارے اوپر چسپا ہو سکتا ہے، تو وہ لوگ اس چیز کو، اس جرم کو بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات اور کھل کر کے واضح ہو جائے۔ ترمذی شریف ابواب الحدود کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے، حدیث نمبر 1454 کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک عورت ان امرأۃ خرجت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتی ہے، اور جب وہ گھر سے فجر کی نماز کے لیے نکلتی ہے تو راستے میں ایک آدمی نے اس عورت کے اوپر، اس صحابیہ کے اوپر ایک چادر ڈال دی اور اسے کھینچ کر کے کھیتوں کی طرف لے کر کے چلا گیا۔ پھر اس صحابیہ سے یا اس عورت سے اس آدمی نے زنا بالجبر کیا، ریپ کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ صحابیہ کہتی ہے چلانے لگی، چیخنے لگی۔ جب اس کی آواز کو لوگوں نے سنا تو اپنے گھروں سے بھاگتے ہوئے لوگ نکلے۔ ان میں سے ایک شخص جو سب سے پہلے نکلا تھا، اس عورت کے پاس جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں سے ایک آدمی سامنے کو بھاگ رہا ہے۔ وہ بھی دوڑتا ہوا اس آدمی کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ آدمی زنا کرنے والا آگے آگے بھاگ رہا تھا، اس کے پیچھے یہ صحابی رسول دوڑ رہے ہیں، اور رات کی تاریکی، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اس صحابی رسول نے بھی اس آدمی کو پہچان نہیں پایا کہ آخر یہ کون ہے۔ وہ بھاگتا ہوا آگے چلا گیا، یہ بھی اس کے پیچھے ہیں۔ اتنے میں دوسرے اور لوگ بھی چلے آئے، اور وہ لوگ بھی، ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کے سامنے سے بھاگ رہا ہے، لہذا یہ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے، اور کچھ دور جا کر کے اس آدمی کو پکڑ کر کے لے کے آیا۔ لیکن اصل جو مجرم تھا وہ بھاگ چکا تھا، اور اس مجرم کے پیچھے کے لیے جو بھاگ رہا تھا، پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس آدمی کو پکڑ کر کے لایا، اور جب عورت کے پاس لایا گیا تو اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت بتاؤ تو صحیح، کیا اس آدمی نے تمہارے ساتھ زنا کیا ہے؟ اس آدمی نے تمہارے ساتھ ریپ کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے اللہ کی قسم، اس آدمی نے میرے ساتھ زنا کیا، اس شخص نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، اس نے میرے ساتھ ریپ کیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام یا وہ صحابی رسول جو پیچھے سے بھاگے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اپنی دفاع کے لیے کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس عورت نے گواہی دے دی کہ اسی نے زنا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو پکڑ کر کے لے کر کے آئے تھے، ان لوگوں نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ اسی آدمی کو ہم نے پکڑا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا۔ آپ نے فرمایا چلو اس آدمی کو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ آپ نے جنا کی جو حدود ہوتے ہیں اسے صادر فرما دیا، آپ نے قوانین کو نافذ کر دیا، اور جب قانون نافذ ہو گیا، اس آدمی کو پتھر مارنے کے لیے جب اعلان کر دیا گیا کہ آج فلاں جگہ سے پتھر مارا جائے گا، سبھی لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اتنے میں جب اس کے اوپر ابھی پتھر برسایا جانا تھا، اس آدمی سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے زنا کیا ہے؟ جب اسے پوچھا گیا تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ بھئی یہ عورت بھی کہہ رہی ہے زنا تم نے کیا ہے، یہ لوگ بھی پکڑ کر کے لائے ہیں، اب یہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں، عورت بھی جس کے ساتھ زنا ہوا وہ بھی گواہی دے رہی ہے، لہذا اب کسی کی اب تمہاری بات
सुनी नहीं जाएगी। लोग हमें झूठा कहेंगे, हमारे मरने के बाद कहीं हमें झूठा ना कह दे। इस बुनियाद पर उस सहाबी रसूल ने जो जुर्म नहीं किया है उस जुर्म को अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं यकीनन मैंने इसके साथ जिना किया है। अल्लाह अकबर। इतने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस बंदे को वापस भेज दिया जिसने जिना किया था। प्यारे रसूल के सहाबा पत्थर मारने के लिए तैयार हैं। इतने में वो आदमी भी वापस लौट करके आया और आकर के आवाज देता है या रसूल अल्लाह अपने सहाबा को रोक लीजिए, क्योंकि ये असल मुजरिम नहीं है। इस बंदे ने तो जुर्म नहीं किया है, इसने जिना नहीं किया है, असल मुजरिम मैं हूं, जिना मैंने किया है। कहा बताओ तुम कैसे कह रहे हो? इन लोगों ने गवाही दी। वो औरत कहती है या रसूल अल्लाह रात इस कदर थी या तारीकी इस कदर थी, वो अंधेरा इस कदर था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा, मैंने पहचान नहीं पाया कि मुझसे जिना करने वाला कौन था, मेरे साथ जिना किसने किया था। या रसूल अल्लाह ये था या ये। यकीनन अगर ये इकरार कर रहा है तो ये भी हो सकता है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा बताओ, तो कहा या रसूल अल्लाह जब हमने इसे पकड़ा तो उस वक्त वो कह भी रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा यकीनन वो आदमी जो असल मुजरिम है वो भाग रहा है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनने के बाद ये फैसला फरमाया कि असल मुजरिम जो है उसे सजा दी जाए और जो बेकसूर था उन्हें छोड़ दिया गया। बहरहाल इस हदीस से हमें जो बतलाना है, इस हदीस से कई मसले हमारे सामने वाज़े होता है। पहला मसला तो ये है कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे, क्योंकि आलिमुल गैब अगर ये होते तो आप ये बतला देते कि असल ये मुजरिम नहीं है, असल मुजरिम भाग गया है जिसने जिना किया था। दूसरा मसला ये इससे भी वाज़े होता है कि फजर की नमाज गलस में पढ़ी जाती थी, तारीकियों में पढ़ी जाती थी। तीसरा मसला इस हदीस से यह भी वाज़े होता है कि मस्जिदों में औरतें भी जाकर के नमाज पढ़ा करती थी। चौथा मसला ये वाज़े होता है और वो ये है कि जब किसी तरह के कोई झूठ के ताल्लुकात से अगर कोई बात आयद हो रही है तो आदमी उस बात को एक्सेप्ट कर लिया करता था, यानी उस जुर्म को ना करने के बावजूद भी वो उस जुर्म को कबूल कर लेता ताकि दुनिया के लोग उसे झूठा ना करार दें। ये झूठ के ताल्लुकात से हमने आपके सामने चंद हदीसें या आयतें दलीलें आपके सामने रखा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करूंगा कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को झूठ जैसी कबीह और मुहलिक मर्ज से बचाए रखना। इलाहुल आलमीन तो हमारे दिलों में सिद्क और हमारी ज़बान में सिद्क गोई अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो जब तक हमें जिंदा रखे ईमान की हालत पर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो ईमान बिल खैर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।